बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मास्टरमाइंड की जिसका बहुत तज़किरा किया जा रहा है कि क्यों अब तक उस मास्टरमाइंड का नाम सामने नहीं आ रहा। पंजाब पुलिस थी, सानहा 9 मई होता है लाहौर और रावलपिंडी में, फैसलाबाद में और पंजाब के कई शहरों में। तो मास्टरमाइंड बगैर तहकीकात के सबसे पहले पंजाब पुलिस बताती है कि ये उस मास्टरमाइंड का काम है जो उनकी तहवील में है, जो गिरफ्तार है, जो नैब के पास है, जिसका बाहर निकलना, बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, जिसका मोबाइल फ़ोन भी उनके पास है। लेकिन पंजाब पुलिस तहकीकात से पहले ही कह देती है कि इसका मास्टरमाइंड जो है इमरान खान है। तो फिर अब आईजी पंजाब साहब को हिम्मत दिखानी चाहिए। वो पंजाब पुलिस जो पीटीआई का झंडा देखते ही पल दौड़ती थी, बच्चों से झंडा छीनने के लिए, घरों पर छापे मारने के लिए बिल्कुल आज़ाद थी। वो मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे, जिन्होंने सानहा बहावलपुर किया, जिन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों की छतरोल किया, क्या इसका भी कोई मास्टरमाइंड है? अगर है तो आईजी पंजाब जो बहुत पहुंचे हुए हैं, जो जमान पार्क में आपको याद होगा गैबी मदद थी उनके पास और वो कहते थे कि जमान पार्क के अंदर जो है अफगानियों की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने टेबल पर रखी हुई इन बोतलों की मिसाल दी थी कि ये प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, इनके अंदर ये पेट्रोल है और इस तरीके से पेट्रोल बम बनाया जाता है। क्या पंजाब पुलिस ज़रा भी झिझकती थी जब उन्होंने जमान पार्क का गेट तोड़ा था? आपको वो मंजर याद होगा जब जहूरलाई रोड पर वाकया परवेज लाई के घर में घुसने के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप भूल गए हैं? क्या आप वो भूल गए हैं जो आपने खवातीन के सरों से चादर छीनती हुई पुलिस देखी थी? मुझे तो याद है कि वो हमारी काबिल फ़ख्र पंजाब पुलिस थी, जिन्होंने न चादर और चार दीवारी का तकद्दुस देखा था, ना ही अपनी रवायात को देखा था। बच्चों को थप्पड़ मारना, बच्चों के नाम पर ब्लैकमेलिंग के, 4 माह की बच्ची को तड़पता हुआ छोड़कर ये कहा गया था कि आओ अपने आप को हवाले करो, तब इसकी बच्ची और माँ को मिलाया जाएगा। क्या हम भूल गए कि पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल साहब के घर पर जब धावा बोला था तो क्या धमकी दी थी? क्या वो धमकी पूरी हुई थी? हाँ जी, वो धमकी पूरी हुई थी। उनकी बेटी का जहेज जो है वो लूट लिया गया था। उनके घर पर जो कुछ पड़ा हुआ था बकौल मियां असलम इकबाल साहब के और सीसीटीवी फुटेज के, वो लूट कर पंजाब पुलिस ले गई थी। क्या हमने उन वाकयात से कुछ सीखा था? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ने 2 साल जो काम किया है, जो अपने गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात को कानून के पैराए में पेश करती रही है, क्या हम वो भूल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज एक ताज़ा ट्वीट करता है ख्वाजा साद रफ़ीक, जो कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा सीनियर लीडर है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं? क्या ये ट्वीट जो है पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाए कि ये उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं या उनका इनफरादी फेल है? ये तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन वो कहते क्या हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि बहावल नगर में पुलिस का बगैर वारंट एक अस्करी एहलकार के घर पर गैर कानूनी रेड, अहले खाना पर तशद्दुद, गालिम गलौच और जवाबन फौजी जवानों का थाने पर दावा, मारपीट, तोड़ फोड़ नहायत तशवीशनाक, नाकाबिल कबूल गैर कानूनी इकदाम है। तमाम धड़ेबंदियों और सियासी वाबस्तगियों से कतई नज़र ऐसे वाक़यात का तसलसल रोका ना गया तो रियासत जंगल बन जाएगी। ISPR के मुताबिक वाक़े की मेरिट पर तहकीकात के लिए दोनों इदारों की मुश्तरका टीम ने काम शुरू कर दिया है। सिविल सोसाइटी बेलाग तहकीकात के नतीजे में लाकानूनियत करने वाले एहलकारों का मुहासबा चाहती है। इंसाफ के मुताबिक सज़ा जजा से दोनों इदारों का वक़ार और अवामी एतमाद बढ़ेगा। ये तो हम माजी में भी कहते रहे। क्या आप भूल गए कि माजी में जब ये गैर कानूनी इक़दामात हो रहे तो सारी कौम क्या दुहाई देती थी? सारी कौम भी तो यही दुहाई देती थी कि पुलिस जो है अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। तजावुज़ क्या कर रही है? तजावुज़ कर चुकी है। आप तो जानते हैं ना पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस को सिर्फ इशारे की ज़रूरत होती है, पीछे थपकी की ज़रूरत होती है, किसी ताकतवर का हाथ होना चाहिए। वो तो वक्त के वज़ीर आला की बात भी नहीं मानती। 3 नवंबर वज़ीराबाद में जो कुछ इमरान खान पर हुआ, कातलाना हमला हुआ, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई, जिसके अंडर थे आईजी पंजाब,
وزیر اعلیٰ کے کہنے کے باوجود ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ طاقتور حلقے جو تھی ان کی سپورٹ حاصل تھی پنجاب پولیس کو، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج دیکھ لیں پنجاب بھر میں کرائم آؤٹ آف کنٹرول ہے اور پولیس اپنے کام کی بجائے کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے، وہ کرائم روکنے میں ناکام ہے۔ دن بدن ڈاکوں کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز تو آتی ہیں لیکن وہاں پولیس نہیں آتی، ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، لوگوں کے مال غیر محفوظ ہو چکے ہیں، لوگ خود اب عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں، جس پر مریم نواز صاحبہ نے ہمت کرتے ہوئے ایک اجلاس مری میں کیا، جس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن اقدام کریں گے پنجاب میں عوام کو تحفظ دینے کے لیے، لیکن ایسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ پولیس کا موٹو جو تھا وہ تو تھا پولیس کا ہے کام مدد آپ کی، لیکن وہ مدد اب کہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پولیس خود اس وقت مدد کی تلاش میں ہے۔ پولیس کی سیاسی وابستگیاں اور سیاسی مداخلت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کو پالیٹکس کے کاموں سے اس وقت جو ہے وہ فرصت نہیں ہے کہ وہ ان کاموں سے باہر نکلے، کسی سیاستدان کے گھر پر چھاپا مارنے، وہاں لوٹ مار، اسے گرفتار کرنے، اس کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے علاوہ کوئی کام تو بچا ہوا نہیں ہے، کہ وہ اپنا اصل کام جو ہے وہ بالکل بھول چکے ہیں کہ ان کا اصل کام جو ہے وہ اس صوبے میں، اس ملک میں جتنی بھی صوبائی پولیس ہیں وہ عوام کو تحفظ دینا ہے۔ جو غیر قانونی کام کرنے والے جرائم پیشہ افراد ہیں، جو اسمگلر یا دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف ان نے کارروائی کرنی ہے، ان کا ہاتھ روکنا ہے، لیکن پولیس تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ان کو تو چاہیے پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا کہیں پر نظر آئے اور بس وہ پل دوڑے، پل بڑے اس پر، ماریں پیٹیں، جو چاہیں کریں، بزرگ، خواتین، بچے، کسی کی تمیز نہ کریں، بس وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ اور عمران خان کے نعرے کے ساتھ نظر آنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سال میں کیا کچھ نہیں اس ملک میں ہوا، کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا۔ پولیس ایسے تھی جیسے نعوذ باللہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ہم ان کے رحم کرم پر ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک دوست ہے لندن میں، انہوں نے بھیجا اور یہ کانوں سے دھواں نکالنے کے لیے کافی ہے، سنیے۔ ایک دوست جو لندن میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے لندن میں 3 سواریاں اٹھائیں جو فوجی افسران تھے۔ یہ لوگ کسی فوجی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ تینوں فوجی یونیفارم میں تھے اور کرنل لیول کے افسر تھے اور افغانستان میں سرو کر چکے تھے۔ ایک کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی جو افغان جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ راستے میں ایک موقع ایسا آیا جب ٹیکسی کی سپیڈ وہاں نافذ نارمل جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ تھی، تو فوراً ایک فوجی افسر نے ڈر کر ڈرائیور سے کہا کہ تمہاری سپیڈ لمٹ سے زیادہ ہے اور ہمارے پیچھے پولیس کی گاڑی ہے، اپنی سپیڈ کم کرو۔ یعنی ایک حاضر سروس فوجی افسر کو بھی پولیس کا اتنا ہی ڈر تھا جتنا ایک عام شہری کو ہوتا ہے، اس کو قانون کی اتنی ہی فکر تھی جتنی عام شہری کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر پولیس نے ہماری گاڑی روک لی تو وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، اور کوئی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ اس ٹیکسی میں چونکہ فوجی جوان یا غازی سوار ہے تو اسے سپیڈ لمٹ بریک کر کے اسے جانے دیں گے، بالکل بھی نہیں۔ مہذب معاشروں میں ایک عام سی بات ہے، لیکن غیر مہذب معاشروں میں بہاول نگر جیسے واقعات ایک عام سی بات ہے۔ یہ ہماری اور ان کی سوسائٹی کا فرق ہے، کیونکہ عمران خان بھی تو یہی کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، اس ملک میں سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسا بالکل بھی نہ سوچیے گا، کیونکہ یہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی قانون ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون ہے۔ جو جتنا بڑا طاقتور ہے اس کے آگے قانون جو ہے وہ ایسے سرنگوں ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی پناہ۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ اشرافیہ کے گھر کی لونڈی ہے، پانی بھرتی ہے اس کے گھر، بھائی قانون تو وہ ہے جو بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا، اشرافیہ ہو، لیکن اب دوسرا طبقہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ اتنا بڑا طاقتور طبقہ ہے جس کے نام لینے سے بھی مجھ جیسے ہر پاکستانی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا نام لیا تو پھر آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو بہاول نگر میں پولیس افسران کا ہوا۔ آلدو اس وقت ملک میں لوگ زیادہ تر تو خوش ہیں کہ پنجاب پولیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔
مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے، کیونکہ کیا ایسی صورتحال میں کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا کوئی ملک آگے جا سکتا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درگت بنائی جائے، اس سے طاقتور حلقے موجود ہوں جو ان کو قانون کا سبق سکھائیں؟ کہا تو یہ جا رہا ہے، جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، لوگ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ پولیس کے مطابق جو ایک آڈیو لیک سامنے ہے اس کے مطابق جن کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا ہے وہ اور ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ ڈکیتیوں میں ملوث ہیں۔ یہ پولیس کا موقف ہے اس آڈیو لیک کے مطابق جو آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کیا قانون نافذ کرنے والے اور قانون کے انڈر آنے والے طاقتور حلقے دونوں صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان سے اوپر ہیں اور پاکستان چلانے والے وہ خود ہیں؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس حلقے کے بارے میں، طبقے کے بارے میں؟ کیا وہ طبقہ اب یہ سوچ چکا ہے کہ اس ملک کا قانون ان کے لیے معنی نہیں رکھتا؟ کیا وہ طبقہ یہ سمجھ چکا ہے، کیا اس کے ماننے والے، اس کے حصے دار یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کا قانون پر لاگو نہیں ہوتا، کہ وہ طبقہ جو بھی کام کر رہا ہے چاہے وہ بالائے آئین ہو، بالائے قانون ہو، وہ بالکل صحیح ہے؟ کیا وہ کام بھی اس طبقے کے مطابق اس قوم کی، اس پاکستان کی خدمت ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ ہم سب پاکستانی برابر ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، سب برابر ہیں، سب اپنا اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ جو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ان کی سول ڈیوٹیز ہیں، عسکری ڈیوٹیز ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں۔ جس کا کام حفاظت کرنا ہے وہ حفاظت کا کام کرے، جس کا کام صحت مہیا کرنا ہے، صحت کی بحالی ہے وہ کرے، جس کا کام اس ملک میں قانون نافذ کرنا ہے وہ قانون نافذ کرے، اور جس کا کام سیاست کرنا ہے وہ سیاست کرے، جس کا کام سیاست کرنا نہیں ہے وہ سیاست نہ کرے۔ اس کا حل بہاول نگر والے واقعے کا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ یہ ان سوسائٹیز میں پیش آتے ہیں جہاں پر قانون نہ ہو، جہاں پر ایک طبقہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والا اور دوسرا اس ملک کی حفاظت کرنے والا ہو، اور دونوں آمنے سامنے آ جائیں، اور پھر ایسی تصویریں اور ایسی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملیں جو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی کا جو ہے وہ موجب بنے۔ پوری دنیا ہمیں یہ سمجھے کہ یہ ایک بنانا اسٹیٹ ہے جہاں پر پولیس اپنے کام کو چھوڑ کر سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور دوسرا طبقہ جس کا کام اس ملک کی حفاظت کرنا ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو قانون نافذ کرنا سکھا رہی ہے، ان کو اس ملک کے سامنے ایک ایسی مثال بنا کر پیش کر رہی ہے جو دیکھنے کے بعد اس ملک کا ہر شہری اور بچہ مستقبل کے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے اس ملک میں رہنا ہے تو کون سے قانون کو فالو کرنا ہے، اس قانون کو جو قانون کے اوپر ہے، یا اس قانون کو ماننا ہے جس کی تربیت جو ہے ہماری کتابیں، ہمارا آئین، ہمارے قانون ساز سب لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک مہذب قوم بن کر رہنا ہے تو اس ملک کے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پر آپ ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں جو شاید اس پوری صورتحال کو جو ہے نا وہ ان 4 لائنوں کے اندر بیان کر رہا ہے۔ ایک طلاق یافتہ عورت تھی، اس کی ایک مرد سے شادی ہوگی جو آلریڈی رنڈوا تھا۔ طلاق یافتہ عورت کے 3 بچے تھے اور اس رنڈوے کے بھی 3 بچے تھے، دونوں کے آپس میں شادی ہوگی تو ٹوٹل ہو گیا ان کے بچے 6۔ اب ایک دن اس عورت نے گھبرا کر اپنے مرد کو فون کیا کہ سرتاج سنیے، میں بہت گھبرا گئی ہوں کیونکہ گھر میں ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گیا جو میرے کنٹرول سے باہر ہے، آپ جلدی جلدی گھر پہنچیں کیونکہ آپ کے 3 بچے جو ہیں وہ میرے والے 3 بچوں کو مار رہے ہیں، پلیز آپ جلدی گھر پہنچے۔ آدمی نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ عورت بولی پہلے میرے بچے نے تمہارے بچوں کو مارا، پھر تمہارے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، اب تمہارے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آئی تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔